11 बार दरूद शरीफ, सुनो 11 बार दरूद शरीफ, 11 बार कलमे तैयबा, 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़कर इस नक्शे को, कौन से नक्शे को, इस नक्शे को, जूते के नक्शे को बाअदब अपने सर पर रखे, बाअदब अपने सर पे रखे और बतजर्रो तमाम जनाब बारी ताला में अर्ज करे कि इलाही मैं जिस मुक़द्दस पैगंबर के नक्शे नाले शरीफ को सर पर लिए हूँ उनका अदना दर्जे का गुलाम हूँ। इलाही इस निस्बत गुलामी पर नजर फरमाकर बबरकत इस फेले शरीफ के मेरी फला हाजत पूरी फरमाइए, मगर खिलाफ शरा कोई हाजत तलब ना करे, अल्लाह ताला उसको सब देगा। अब वो क्या होगा, ये पूरी ये तमाम सब है कि उसका क्या होगा, हाफिज की नजर से बचेगा, अमन ओमान में रहेगा। हामिला औरत दर्द रह की शिद्दत के वक्त उसको अपने दाहिने हाथ में रखे तो उसकी मुश्किल आसान हो, और इसी तरह से दुम्बल निकल आए तो उसको इस्तेमाल करो। इसी तरह से पता नहीं क्या क्या सब पूरा बताया हुआ है ना, और लिखा हुआ है कि ये जायज है। अब आप देखें कि ये नक्शा हमारे, ये क्या है, ये कागजी बुत नहीं है, ये सनम नहीं है, ये क्या इस कागज के अंदर बनाए हुए नक्शे की क्या वैल्यू और क्या अहमियत। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता है, उसका नक्शा बना बना करके ये परस्तिश करने की का हुक्म दे रहे हैं कि इसके तवस्सुल से अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, नौज़ बिल्लाह। क्या अल्लाह के नबी का हकीकी जूता मौजूद था? क्या सहाबे कराम उसके तवस्सुल लेते थे? मैं हकीकी जूता तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में थे, लेकिन सहाबा उनके पास कभी नहीं गए कि अल्लाह के नबी हमारे ऊपर करम करो। तुम उनके इस नक्शे की बात कर रहे हो, और आज अगर शिया ताजिया बना रहा है, अपने बुजुर्गों के गुंबद बना रहा है, बिदअती नाले पाक और हुजूर के बाले मुबारक के नुमाइश करके सब कुछ कर रहा है, तो वो मुशरिक है। और तुम ये कागजी बुत बना बना के उम्मत के सामने पेश करो, ये क्या है? हाँ मेरे अजीजों, ये देवबंदी चेहरा है, देवबंद का। और भी चेहरे हैं, ये देखें, और मैं आपको कहाँ क्या क्या बताऊं। ये देखें आमाले कुरानी, ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की किताब है। आमाले कुरानी के अंदर लिखते हैं हजरत, कुरान करीम बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर कि क्या क्या करना चाहिए। मैं माजरत के साथ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हजरात भी अपनी आंखों को खोलो, और दुनिया ने जिनको विलायत के मकाम पर पहुंचाया हुआ है, और दुनिया ने जिनको हकीमुल उम्मत का और न जाने क्या क्या दिया हुआ है, कुरान की किस तरह से तौहीन होती है। जिस तरह जादूगर और साहिर कुरान की तौहीन करता है, इस तरह देखें कि ये क्या कर रहे हैं। हजरत कह रहे हैं कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम। अगर किसी औरत का खून जारी हो जाए, यानी हैज का खून जारी हो जाए, तो इस आयत को 3 पर्चों पर लिखो और एक पर्चे पर उसके अगले दामन में बांध दो, औरत के अगले दामन में बांधो, और एक पिछले दामन में बांधो पीछे की तरफ, और एक नाफ के नीचे लटका दो बांध करके। अस्तगफिरुल्लाह। ये वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, उस आयत को हजरत हकीमुल उम्मत की पुड़िया है ये देवबंद की, वहां पे बधवा रहे हैं। ये सफा नंबर 134 हिस्सा दोयम, सफा नंबर 134 हिस्सा दोयम, और जसीम बुक डिपू उर्दू बाजार जामा मस्जिद दिल्ली नंबर 6, समझ रहे हैं। और सुने मैं आपको बताऊं, ये जो है ना हजरत, ये देखें, ये मुअल्लिमुल हज्जाज है, ये मुअल्लिमुल हज्जाज किताब है। ये किसकी है मालूम है? हर किताब में गंद है, अल्लाह की कसम। हजरत मौलाना कारी सईद अहमद साहब मुफ्ती आजम, कौन है ये? मुफ्ती आजम सहारनपुर दारुल देवबंद, कुतुब खाना इशातुल इस्लाम महल्ला मुफ्ती सहारनपुर। इसके अंदर लिखते हैं, सऊदी अरब को मशवरा दिया जा रहा है। देखें, लिखते हैं कि मुकीम शख्स को कसर करना जायज नहीं है, खाह मुक्तदी हो या इमाम, और अगर मुकीम इमाम हो और कसर करे तो उसकी इक्तदा न मुसाफिर को जायज है न मुकीम को जायज है। अगर मुकीम इमाम हो और कसर करे तो उसकी इक्तदा न मुसाफिर को जायज है न मुकीम को। अगर इमाम मुकीम कसर करेगा तो इमाम और मुक्तदी दोनों की नमाज नहीं होगी। कहते हैं मसला हज के मौके पर यह होता नहीं है कि कसर होता है मिना के अंदर और अरफात के अंदर, तो कहते हैं कि वहां पे जो इमाम होते हैं मक्के के लोग, वो इमामत करने का हक नहीं रखते। क्यों? वो लोग मुकीम होते हैं और उनको कसर नहीं जायज है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं मसला अगर इमाम मालिकी या हम्बली वगैरह हो, अगर इमाम मालिकी और हम्बली हो और मुकीम हो और कसर करे, इमाम अगर मालिकी या हम्बली हो और वो नमाज कसर करे, तो हनफी को उसकी इक्तदा जायज नहीं है। देख रहे हैं ये फिरकावारियत फैला रहे हैं ना, ये फिरकावारियत हज करने लोग आते हैं कि उम्मत के अंदर तफरके डाल रहा है ये देवबंद का मुफ्ती आजम।
کہہ رہا ہے کہ اقتدا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں حنفیوں کو ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سنو، چاروں امام کون ہیں؟ برحق ہیں۔ یہاں بھاڑا پھوٹ رہا ہے برحقی کا، چاروں امام برحق ہیں۔ ابے جب چاروں برحق ہے تو پڑھنا ہے۔ یہ کیا کہ ایک طرف سے تو دوست کر رہا ہے، دوسری طرف سے چھریاں داب رہا ہے، پیچھے سے چھری بھونک رہا ہے کہ نہیں بھونک رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے حنفیوں کو ان کی اقتدا کرنی جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، جمع نہیں کرنی چاہیے۔ امام مالک کے نزدیک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے۔ امام مالک اور دوسرے اماموں کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے، لیکن حنفی کو ان کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ حنفی کو ان کی اقتدا کرنا، حنفی کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، اس لیے ان کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر 3 روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتدا جائز ہے۔ حکومت کو چاہیے، سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے۔ پھر سے 4 مسلح بنانے والے ہیں یہ، ان کو اگر قبضہ مل جائے نا، یہ قاری صاحب وال جیسے جو ہمارے یہاں مفتہ بنے ہوئے ہیں لوگ ہے نا، بڑے بڑے قرہ یہاں ہیں، ٹرانے والے بیچارے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کو اگر موقع مل جائے، اور یہ دشمن ہے اللہ کی قسم دل سے، اس مملکت سعودیہ عربیہ کے یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ سارے دشمن ہیں، یہ بغض اور حسد رکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر فساد ہے کہ اگر ان کو موقع ملے تو اللہ کی قسم یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جب تک یہاں توحید و سنت کا گلگلہ رہے گا، اللہ انہیں کبھی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، ان کی مراد کبھی انشاءاللہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی پٹتے رہیں گے جوتیاں اٹھا کے، نبی کی ایسی جوتیاں کھاتے رہیں گے اپنے ملکوں میں۔ ابھی اتنی جوتیاں اٹھا کے جوتیاں جو کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے، اور طریقہ کیا بتا رہے ہیں سنو، ان کے ہاں ہیلا شرعی جائز ہے نا، ہلے اور بہانے کے تو یہ بڑے پیشوا ہیں، پھٹافٹ ہیلے کرتے ہیں بہانے۔ آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی جناب، فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی اور 1 دن باقی ہے کہ آپ کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی، مثال کے طور پہ کل صبح ہوگی اور آپ کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی، آج ہی رات کو کہا بیگم میرے پاس اتنا سونا ہے، یہ میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، زکات غائب، خلاص، اب تمہارے پہ زکات نہیں، کیونکہ اب سال بھر پھر انتظار کرو، اب جب سال گزرے گا جب ہی زکات ہوگی، تم نے تو ہدیہ دے دیا، اب تمہارے پاس آ رہا ہی نہیں، اب پھر سال آیا، اب پھر 1 دن باقی رہا، بیوی کے اوپر کی اب زکات ہدیہ پائی ہے تو کیا ہوا، زکات نہیں ہوگی، اس کو واجب ہوگی، اب اس میں بھی 1 دن ہی باقی ہے کہ اب صبح جو ہے زکات تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ رات کو بیوی نے کہا کہ جانے من یہ جو سونے تم نے دیے تھے اب میں تمہیں گفٹ دے رہی ہوں، اور اس طرح سے جناب علی گھر ہی میں بٹ کے کھاتے رہو پیتے رہو، یہ ہیلا۔ اب اس ہیلے کی ایک داستان مفتی اعظم سہارنپور دیوبند بیان کر رہے ہیں، کیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے، اور امام یہ عقل ہے ہمارے ہندوستانی لوگوں کی، دیکھو امام کو موٹر میں بٹھا کر 3 روز کی سفر پر بھیج دیا کرے یہ دیوبند کا نسخہ سعودی حکومت کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیں آپ، مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بے اتفاق سب کے نزدیک نماز صحیح ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ دیوبندی نسخہ پڑیا ہے۔ یہ کتاب معلم الحجاج مکمل محشی مرتبہ مؤلفہ، میں نے پورا ایڈریس بتا دیا ہے، صفحہ نمبر اللہ آپ کو جزائے خیر دے 156۔ اور سنیں ایک اور لرزتی ہوئی زبانوں سے اور حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور آپ حضرات سے اور اپنی ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ واقعہ میں مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم ہند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ سنیں، لکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنا اللہ مفتی صاحب کا، کہتے ہیں شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا یا لپٹایا، ہاتھ لگایا، یا صحبت قبل اور دبر کے علاوہ اور کسی جگہ کی صحبت قبل یا دبر کے علاوہ کسی اور جگہ صحبت کی، یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی تو اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ دیوبندی حاجی لوگ حنفی لوگ یہی کرنے آتے ہیں؟ استغفر اللہ، یہ دیوبندی ہے مسئلہ ہے نا، یہ تو کوئی غیر تو نہیں کرے گا، امام شافعی مالکی حنبلی والے تو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مفتی اعظم ہی کا نسخہ ہے۔ اگر کوئی نہ بھی جانتا ہو نا تو یہ سب جان کے ٹرائی کرے گا، ٹرائی کرو دیکھو کیا ہوتا ہے۔
ہاں یہ نسخہ بتا رہے ہیں، یہ سب کوک شاخ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دیوبند کے لوگ سنو، انزال ہو یا نہ ہو اور حج بھی نہیں ٹوٹے گا، حج بھی یہ سب احرام کی حالت میں ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیوں ایسے مفتی پر ہے کہ نہیں کے چکر میں 241 میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہیں یاد دلانا اچھی بات ہے بھائی، بس 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 یاد دلانا اچھی بات ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ صفحہ نمبر 241 اور ایڈریس تو پہلے بتا چکا ہوں، اور یہ تو ان کو چاہیے حضرت کو کہ پورا کیچ کر لیا کریں تاکہ سطر آئے، ہے نہیں؟ سنو، ہاتھ سے منی نکالی یا جانور سے جمع کیا یا مردہ عورت سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شہوت نہیں ہے جمع کیا، نعوذ باللہ۔ اب یہ لڑکی کون سی ہوگی؟ اپنی بیٹی ہوگی یا اپنی بھتیجی ہوگی یا تو غیر کی ہوگی، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں مفتی صاحب؟ اور اچھا انزال ہو گیا کیا اور انزال ہو گیا تو دم واجب ہے، ورنہ کچھ، اور اگر انزال نہیں ہوا تو کچھ بھی واجب نہیں، اور حج بھی فاسد نہیں ہوگا، حج بھی فاسد نہیں ہوگا۔ سنو مسئلہ نمبر 3، اگر آدمی سے، غور سنیں یہ عربی لفظ ہے، میں تشریح نہیں کروں گا، آپ اشارہ کافی ہے، قبول مانے آگے، دبر مانے پیچھے۔ مسئلہ، اگر آدمی سے قبول یا دبر میں جمع کیا، یہ مفتی صاحب ہیں، ان کے ہاں دیکھیں کہاں ہو رہا ہے سب، اور حشفہ غائب ہو گیا، نعوذ باللہ، سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو، خوشی سے ہو یا زبردستی ہو، عذر سے ہو یا بلا عذر ہو، قصدن ہو یا بھول کر ہو، انزال ہو یا نہ ہو، وقوف عرفہ سے پہلے یہ فعل کیا تو حج ٹوٹ گیا اور دم واجب ہوگا، اور عورت اور مرد دونوں محرم، خیر وہ الگ مسئلہ آ گیا۔ ہاں سوچیں آپ، یہ دیکھیں کوئی مرد، کیا ہے یہ مرد سے آگے، یہ کیا طریقہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں؟ یہ دیوبند میں یہی سب ہوتا ہے، دیوبند میں یہی سب ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ یہ کتابیں ہیں معلم الحجاج کے نام سے، یہ حج کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ گھٹیا مسائل، اس کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو بتلانے، کیا ضرورت تھی؟ تم خود سوچو، اور اپنے مفتیوں کا گریبان پکڑ کے جا کے ان سے پوچھو کہ مفت کے مفتی یہ کتابیں بند کر دے چھاپنا، لوگوں کو قرآن و سنت کی بات بتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اور میں کیا کیا بتاؤں آپ کو قبلہ حضرت محترم، بہت ساری چیزیں اللہ کی قسم، اللہ۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، میں بھی اکتا چکا ہوں میرے عزیز، بہت ساری بات ہو گئی۔ بہرحال اخیر میں چند ایک بات اور میں عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت جو ہے زکریا صاحب کا اپنا قبر والا نکلنے کا، حضرت نانوتوی صاحب کا اپنا، کہ قاسم نانوتوی صاحب جو ہے کس طرح سے قبر سے نکل پڑے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ واقعہ۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں بیان کیا کہ دیوبند کے 2 مولویوں میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا ہوا تو جناب علی جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا، ان میں مولانا محمود الحسن صاحب جو تھے ان کا دل کسی ایک مولوی کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن مولانا وسیع الدین صاحب صبح کی نماز مولانا وسیع الدین صاحب صبح نماز فجر کے بعد مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم کے دیوبند کے اندر ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت گرمی کا تھا، موسم سخت سردی کا تھا، موسم سخت، اور یو پی کی ٹھنڈی بڑی مشہور ہے، یو پی دلی دیوبند ادھر کی سردی بہت مشہور ہے نا۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا۔ مولانا رفیع الدین نے فرمایا کہ میرا یہ روئی کا لبادہ دیکھو، میرا یہ روئی کا لبادہ دیکھو، چادر جو تھی، کپڑا جو تھا اس کو دیکھو۔ مولانا نے دیکھا تو وہ تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا ٹھنڈی میں، صبح کے وقت، اور ٹھنڈی ہوتی ہے نہیں، خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی مولانا نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے قبر سے جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، اور جسد عنصری مطلب زندہ، ہاں زندہ 9 من مٹی کے نیچے سے اٹھ کر کے حضرت نانوتوی صاحب ابھی تشریف لائے تھے۔ اور سنو اور میرے دیوبندی بھائیوں، مولویوں سے جا کے پوچھو، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا یہ عقیدہ ہے جن کی تعلیمات کو تبلیغی جماعت کے بھائی گلی گلی نگر نگر پھیلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے، کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دم پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ پر میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا۔
اس قصے کے بعد مشرکانہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ حضرت نانوتوی صاحب نومن مٹی کے نیچے سے کھود کے اوپر آ رہے ہیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 دیوبند کے 2 مولویوں میں جھگڑا ہوا, حضرت نانوتوی صاحب کو نومن مٹی